अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए से जान लिया होगा कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सुप्रीमो कुल हिंद सदर मोहतरमा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और नेशनल एग्जीक्यूटिव ने इस फैसले पर मुहर लगाई है कि मुतीउर रहमान अजीज़ यानी मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश, जो कि मेरा आबाई वतन भी है, उसका रियासती सदर मुंतखब किया जाए। इस मौका देने के लिए पार्टी सुप्रीमो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं बेइंतहा मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना भरोसा और एतमाद जताया और मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपनी तमाम अनथक कोशिशों से पार्टी को और उसके मकासद को, जो कि आम तौर पर इंसाफ, भाईचारा, हुब्बुल वतनी और मुल्क की गंगा जमुनी तहज़ीब को आबियारी देने के लिए मैं आगे बढ़ाऊँ, इस मकसद के साथ कहीं ना कहीं मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है। मैं बारहा तहे दिल से सुप्रीमो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अपनी बेइंतहा दिन रात 24 घंटे इस कोशिश में रहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे नेक काम ले, आवाम की फलाह व बहबूद का काम ले, बेरोज़गारी के ख़ात्मा का सबब मैं बनूँ, जुल्म के ख़ात्मे का सबब मैं बनूँ, रोज़गार मुहैया हो, लोगों को आसाइश से ज़िंदगी फ़राहम हो और तमाम तरह से पुरसुकून ज़िंदगी आवाम जी सके, फ़िरक़ा परस्ती तक का दूर दूर तक कहीं नामो निशान ना हो, दहशत पसंदी का कहीं से कहीं तक नामो निशान ना हो, हुब्बुल वतनी हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो और यकजहती हो। और ये गुलदस्ता नुमा जो हिंदुस्तान है हमारा, जिसमें हम तमाम कम्युनिटी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, जितनी भी कम्युनिटी इसमें आती हैं, जितनी भी बिरादरियाँ आती हैं, सब अपने अपने आप में एक महकता हुआ फूल है। वो फूल अपने अपने हक़ का महक इस गुलदस्ते के करीब और दुनिया भर में फैलाने में कामयाब हों, ऐसी मेरी ख्वाहिश है, ऐसी मेरी कोशिश है और मेरी बेइंतहा कोशिश रहेगी कि इन तमाम नेक कामों पर मैं खरा उतर सकूं इंशाअल्लाह ताला। मैं अगर आज इस मकाम पर पहुंच पाया हूं तो ये दोस्तों का और भाइयों का, बहनों का, माओं का, बुजुर्गवार का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मैं इस काबिल नहीं था कि मैं इतनी दूर तक अपना मैसेज पहुंचा सकूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने मुझे जो मोहब्बतें दी हैं, आवाम ने जो मोहब्बतें दी हैं और मेरी चीज़ों को तस्लीम करते हुए आगे को बढ़ाया है, उसी चीज़ के तहत आज ये चीज़ मुमकिन हो पाया है। लिहाजा आवाम का भी मैं बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनून हूँ। मैं इतनी वसाअत नहीं रखता था कि मैं अपनी रसाई रख सकूँ और मैं कहीं से कहीं तक पहुँच सकूँ, लेकिन आप तमाम हजरात ने, तमाम बहनों, भाइयों, माओं और बुजुर्गवार ने मुझ नाचीज़ को इस तरह से एक अच्छे मकाम पर देखता हुआ आप लोग देख रहे हैं, तो उसका सेहरा कहीं ना कहीं आप लोगों पर, मेरे दोस्तों पर, मेरी माओं और बहनों पर और बुजुर्गवार पर बहुत बहुत हद तक फिट आता है। मैं इस बात के लिए आवाम का भी बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। इस अपील के साथ मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ें। हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी कोई भी शख्स अगर होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दो शक्लों में होता है, या तो वो सियासत का हिस्सा होता है या सियासत का शिकार होता है। तो अब आप लोग देखिए कि आप लोग सियासत का शिकार है या सियासत का हिस्सा है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग सियासत का हिस्सा बने। लोगों में ये बात मशहूर है कि सियासत गंदी चीज़ है, दरअसल सियासत गंदी चीज़ नहीं है, उसमें आने वाले लोग जो हैं वो गंदे हैं। तो जब आप जैसे लोग, हम जैसे लोग और हम तमाम जैसे लोग अगर सियासत में अच्छाई को नहीं फैलाएंगे तो वो बुरे लोग पीछे कैसे जाएंगे? अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो बुरे और क्रिमिनल लोग कैसे जाएंगे? लिहाजा लोग बुरे होते हैं, सियासत बुरी नहीं है। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी तारीख हो, कोई भी इतिहास हो,
وہ بغیر سیاست کے آج یہاں تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ آپ کا دین اسلام ہو، آپ کا مذہب ہندوتو ہو، یا کوئی بھی کمیونٹی ہو، بدھزم ہو، پارسی ہو، یا کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ سیاست کو ہی فروغ دے کر کے آج اپنی چیزوں کا فروغ دے رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیزوں کا، ہماری تھنکنگ کا، ہمارے تھنک ٹینک کا، ہماری آئیڈیالوجی کا پرسار ہو، تو کہیں نہ کہیں سیاست میں آپ کو قدم رکھنا ہی پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر کوئی بھی طرح سے آپ اپنے دلوں کو تسلی دے سکتے ہیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں، میں پرسار کر رہا ہوں، لیکن جب تک سطح کی پاور نہیں ہوتی ہے تب تک کسی بھی حق کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ آگے نہیں آ سکتے ہیں۔ لوگوں نے یہ بھرم پھیلایا ہے کہ آپ سیاست کے لیے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ آج ہندوستان کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو 10 20 25 50 100 1000 500 لوگوں سے کانٹیکٹ میں نہ ہو۔ ان لوگوں کے ذریعہ سے آپ اپنی آئیڈیالوجی کو پرچار کیجئے، آپ لوگوں میں پھیلائیے۔ آپ یہ کیسے مان لیتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں ایک اچھے آئیڈیالوجی کو پھیلائیے۔ آپ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ میں سیاست کے لیے نہیں بنا ہوں، میں سیاست نہیں کر سکتا ہوں، سیاست گندی چیز ہے؟ سیاست دراصل گندی چیز نہیں ہے، سیاست کو گندا بنا دیا گیا ہے۔ ایک میں بہت چھوٹا مقولہ بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، اس ٹائم سیاست میں بڑھ چڑھ کر کے نوجوان حصہ لے رہے تھے، اور سیاست کا بول بالا تھا، مذہب و مسلک کا پرسار ہو رہا تھا۔ اسی درمیان میں کیا سننے میں آتا ہے کہ دیش کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسے امام صاحب ہیں جو خطبوں میں اور بیانات میں، لوگوں سے ملنے میں، وعظ و نصیحت میں، ہر چیز میں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا سے کام کیجئے، آپ کو سیاست میں یا کسی بھی طرح سے پاور میں اور سطح اور حکومت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مسبب الاسباب ہے، آپ جو ہے دعا کریں گے کام ہو جائے گا۔ وہ یہ چیز بھرم پھیلاتا رہا یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ چیز آتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا امام آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیجئے، آپ کو کسی طرح سے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس دعا کیجئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن کر کے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ وہ سول ڈریس میں ایک عام آدمی بن کر کے اس شخص کے پاس، وہ جو امام بنا بیٹھا تھا اس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیے میرے لائق کچھ ہو۔ ایک عام آدمی بن کر کے پہنچتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ میرے لائق کچھ ہو تو بتائیے۔ تو وہ پھر وہی وعظ و نصیحت شروع کر دیتا ہے کہ دیکھیے دعاؤں سے سب کچھ ہو جاتا ہے، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعاؤں سے حکومتیں بدل جاتی ہیں، دعاؤں سے سطح اور پاور مل جاتا ہے، لہٰذا آپ کو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سطح اور حکومت میں آنے کی ضرورت نہیں، کیوں جاتے ہو کاٹ مار خون اور تمام طرح سے اتنی محنت و مشقت کرنے کی؟ دعا کرو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ چیز بہت ناگوار لگا اور ان کو تصدیق ہو گیا کہ جو کچھ میں نے سنا تھا وہ چیز صحیح سنا تھا، لہٰذا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی ایک انگلی کاٹ دی اور کہا یہ بتا تجھے کس نے بھیجا ہے میرے ملک میں یہ افواہ پھیلانے کے لیے کہ صرف دعا سے حکومتیں قائم ہو جائیں گی، صرف دعا سے تمام کام ہو جائے گا؟ یہ چیز کس نے بھرم پھیلانے کے لیے بولا ہے؟ اگر تو نہیں بتاتا ہے تو تیری ایک ایک انگلیاں کاٹ کر کے میں ختم کر دوں گا، یہاں تک کہ تجھے میں مار ڈالوں گا۔ لہٰذا وہ گھبرا جاتا ہے وہ شخص، اور وہ بتاتا ہے کہ سامنے کے جو فریق ہیں، جو دشمن عناصر ہیں، ان لوگوں نے مجھے تربیت دی ہے اور میری طرح سے اسی طرح سے پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں امام بنا کر کے دشمنوں نے بھیجا ہے۔ تو وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پھر ختم کیا جاتا ہے، اس بھرم کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس سے کیونکہ وہ چیز ایک طرح سے جو نوجوان ہیں، جو جد و جہد کرنے کے قائل ہوتے ہیں، ان کو آرام پرست اور صرف دعا کے ذریعے سے حکومت بدل دینے کی چیز سمجھا رہے تھے وہ لوگ، تو لہٰذا اس چیز کا خاتمہ کیا گیا۔ اسی چیز کو کہا جاتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر دین سے سیاست کو ختم کر دیا جائے، اگر سیاست سے دین کو ختم کر دیا جائے، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر چیزیں صرف اور صرف ظلم و زبر اور چنگیزی رہ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ چنگیز خان، ہلاکو خان کو آپ لوگ جانتے ہیں، ان چیزوں کو کہا گیا ہے کہ صرف
چنگیزی حکومت رہ جاتی ہے، ظلم و جبر رہ جاتا ہے، ظلم و جبر رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا ہے۔ لہٰذا میرے کہنے کا کل مطلب یہ ہے کہ سیاست میں ہر شخص کو آنا چاہیے۔ کیسے آنا چاہیے؟ کم وسعت رکھتا ہے، گھریلو خاتون ہے یا ایک نوکری کرنے والے شخص ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو سیاست میں براجمان کر سکتے ہیں، کیسے وہ سیاست میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنے وسعت بھر محفوظ رہتے ہوئے اپنی بھومکا ادا کر سکتے ہیں، آپ حق کے لیے اپنا حصہ دے سکتے ہیں۔ آپ کی یہ حصہ داری رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو سرخرو رکھے گا۔ بغیر افراد کے جاگروکتا کے، کسی عوام کے بیداری کے کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے، اور خاص طور سے جہاں پر عوام کی ضرورت ہے، جہاں پر لوگوں کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے نوجوانوں کی، بزرگوں کی، ماؤں کی، بزرگوار کی ضرورت ہے، وہاں پر تو ہر حالت میں آنا ہی آنا ہوگا۔ یہ سوچنا بیکار ہے کہ میں صرف اور صرف ایک گھر کی خاتون ہوں۔ ارے بھائی، آپ اپنا موبائل اٹھا لیجئے، آپ دیکھ لیجئے 200 300 400 500 100 نمبر ہے کہ نہیں ہے آپ کے موبائل میں، 100 گھرانے آپ سے کانٹیکٹ میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر 100 نمبر ہیں آپ کے موبائل کے اندر تو آپ یہ چیز آج سے اپنے دلوں سے نکال دیجئے کہ آپ سیاست کا حصہ نہیں ہیں، آپ سیاست کا حصہ ہیں۔ بس آپ نے خود کو سیاست کا شکار بننے پر خود کو موقع دے رکھا ہے، لوگوں کو موقع دے رکھا ہے کہ آپ سیاست کا شکار ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ عام آدمی، دبے کچلے پچھڑے ورگ اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو آگے لائیے، سیاست میں حصہ لیجئے، اور کسی بھی طرح سے آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کی موجودگی آپ کی قوم کو ضرورت نہیں ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے۔ آپ ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں رہتے ہیں، آپ کی بھی ضرورت ہے، اور اس شخص کی ضرورت ہے جس کی سانسیں ابھی بستر پر پڑے ہوئے چل رہی ہے۔ ایک وزیر اعظم اور ایک بستر پر پڑا ہوا شخص جو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کے ووٹ کا پاور اور آپ کے اور وزیر اعظم، پرائم منسٹر، راشٹرپتی، سب کے ووٹوں کا پاور ایک جیسا ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ راشٹرپتی اگر جو طاقت رکھتا ہے اپنے ووٹ کی، وہی طاقت آپ بھی رکھتے ہیں؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت سمجھنی ہوگی، آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی بہت اہمیت ہے۔ کتنے بھی چھوٹے کمیونٹی سے، کتنے بھی چھوٹے خاندان اور قرابت داروں سے کیوں نہ آپ منسلک ہوں، آپ کی ضرورت ہے۔ ہر حال میں کہہ رہا ہوں کہ ہے، آپ مجھ سے رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ اپنی بھومکا 0 نمبر سے ادا کر سکتے ہیں، آپ آئیے آگے، انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا، اور میں یہ بتاؤں گا کہ صرف اور صرف آپ ایک لگا دیجئے، اس کے آگے ہماری پارٹی علامہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ، آپ ایک لگائیے، اس کے سامنے 0 لگاتے جائیں گے، وہ ایک دن 10 ہوگا، 10 کا 100 ہوگا، 100 کا 1000 ہوگا، اور اس طرح سے آپ کی طاقت کس طرح سے بڑھتی جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ کو اپنی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ شاعر اسی بات کو کہتا ہے، آپ اس چیز کو نوٹ کر لیجئے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کتنی زبردست بات کہی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ افراد یعنی عوام، یعنی آپ، میں اور ہم جیسے لوگ قوموں کی تقدیر ہیں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک ایک شخص ملت، قوم، ملک، مذہب، مسلک اور تمام چیزوں کا مقدر کا ستارہ ہے، بن سکتا ہے نہیں ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یاد کر لیجئے، شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ لہٰذا سپورٹ کیجئے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ ہم کو سپورٹ کیجئے، ہم سب مل کر کے اپنی سپریمو علامہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اور MAP مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کو سپورٹ کریں گے۔ جب یہ پارٹی مضبوط ہوگی، ستہ میں، حکومت میں آئے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہندوستان کا 134 35 40 کروڑ لوگ انشاءاللہ تعالی مضبوط ہوں گے۔ اس قیادت کو آگے بڑھائیے، بہت سی قیادت کو آپ نے آگے بڑھایا، اس قیادت کو آگے بڑھائیے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ سب چیزیں جو آپ کے دلوں میں ایک ارمان بن کر کے جاگا ہوا ہے،
وہ سب مکمل ہوگا، ہر ایک نیک کام مکمل ہوگا، ہندوستان ترقی کرے گا، تمام لوگوں کو روزگار ملے گا، بہبود کی طرف ہمارا ملک بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔